बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये ख़बर पता नहीं कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई, लेकिन शोर इसका आज पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर भी था। उस ख़बर का थोड़ा सा हमने तज्ज़िया लेना है कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी दुरुस्त है, कितनी मुकम्मल है और कितनी मुसद्दक़ा है। ये ख़बर है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से मुतल्लिक, और फिर जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है या सिविलियंस का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में ममनू करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की तरफ से। उस ख़बर के फ़ौरन बाद आपको याद होगा, उस फैसले के फ़ौरन बाद हमने ये आपके साथ आपस में जो हमने गुफ्तगू की थी उसमें इस का इम्कान ज़ाहिर किया था कि यार कि ये अपील आएगी। तो अपील जो है वो उसका फ़ैसला हुकूमत कर चुकी है। इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है आज की। मैंने तो जो है वो ईमान की रोशनी में ही तज्ज़िया किया था, इंफॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास, लेकिन जो हालात वाक़यात हैं उनको देखते हुए ये बात समझ में आती है। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो रियासती इदारे हैं वो इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, और उनका गवर्नमेंट तो एक साइड पे है, मैं रियासती इदारों की बात कर रहा हूँ, और स्टेट किस तरह इसके ऊपर रिएक्ट करेगी। तो तब भी आपसे गुजारिश की थी कि वो इस फैसले को नहीं मानते, और उन्होंने कहा था, बल्कि मैंने ये गुजारिश की थी, अगर वो अल्फाज आपको याद हो, कि हाफिज़ भी गर्म हाफिज़ दा हलवा भी गर्म। जो हाफिज़ साहब का हलवा गरम गरम तता तता जो है वो हल्के नीचे उतारना चाहते हैं, वो उतार नहीं पाएंगे। और हाफिज़ साहब जो हैं ये सितारा हैं, बरल चढ़ चढ़े हों, हम इन बातों में क्यों जाएं। तो ये खबर है, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर मैं कल जो आपके साथ शेयर की थी, बल्कि आज भी वो मैंने आपके साथ शेयर की, उसमें उसका कुछ हिस्सा, उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो थोड़ी सी बहस चली हुई है, और वो है कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म होंगे कि नहीं होंगे। मैं अपना जो मेरी गुफ्तगू थी जो मैं उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा बात को मैं ज़रा खोल के बयान करना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए, सियासत में हर बंदा अपना टारगेट अचीव करना चाहता है, और मैंने जो पूरे की वाक़ा जिक्र किया था कि आप अपना तारफ़ हवा बहार की है, वहाँ पर मामला जो हैं वो बहुत सीधे सादे नहीं हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि कोई गड़बड़ या कोई जिसको कहते हैं ना कि कबूलियत वाले मामला जो हैं वो गड़बड़ ना हो। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब एक तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात जितवा के तो अपनी मर्ज़ी से कोई वज़ीर आज़म देते हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में ये मुख्तलिफ़ बातें चलती रही हैं। एक दौर वो था कि जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था कि हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है, नून लीग जीती है तो बिस्मिल्लाह नवाज शरीफ साहब ने बनना है, बिस्मिल्लाह उन्होंने मरीम को बनाना है, बिस्मिल्लाह उन्होंने अपने भाई को बनाना है या किसी और को, फाबे सानू कोई फ़र्क नहीं पैदा। ये एक दौर में ये ख्याल था। लेकिन जो चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं उनको सेंसिटिविटी का, हसासियत का और ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक भी होता है। तो ज़्यादा उनको मौजू ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब बस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कम्पेन चलाएं, क्योंकि उनको लगता है कि नवाज शरीफ के अलावा कोई कम्पेन ना चला सकता है, ना पार्टी खड़ी हो सकती है, ना लोगों ने नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी को वोट देने हैं। तो जिस तरह अब लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं अगर वो नाअहल होते हैं तो शायद हालात मुख्तलिफ हों। तो इसी तरह लोगों की जो है वो मोहब्बत कह लें, अगर लॉयल्टी कह लें, जो भी आप कहना चाहें, वो अफराद के साथ होती है, लीडरों के साथ होती है। तो लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नवाज शरीफ साहब की तरफ जाएं तो नवाज शरीफ साहब तो अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हुए हैं। ये इस तरफ से हमारी इतलात हैं। ये जो पहले मैंने आपको इतला दी वो ये है कि नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर उन्हें अपनी आमादगी ज़ाहिर कर दी है कि ठीक है, मेरी सेहत भी अब उस तरह की नहीं है, मैं ठीक है, पार्टी जीती है, आप वादा करते हैं कि आइंदा आप चीज़ों को चलने देंगे, आप सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट को डिट्रैक नहीं करेंगे, ये वो। तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे कौन सा हुकूमत करने का शौक़ है, 3 दफ़ा मैं वज़ीर आज़म बन चुका हूँ। लेकिन सर वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, लेकिन वज़ीर आज़म ने मियाद पूरी नहीं की। और नवाज शरीफ साहब का जो
گلا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فی الوقت اس طرف کی جو انفارمیشن ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ نواز شریف صاحب اندر کھاتے راضی ہیں, یا انہوں نے کم از کم اس طرف والوں کو یہ یقین دلایا کہ اوکے نو پرابلم. اب نواز شریف صاحب نے کہا اور یہ مان گئے, یہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ سیاست میں اگر آپ اگلے کی باتیں مان جائیں, یقین کر جائیں گے ہاں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا, تو پھر سر آپ کو چھولے بیچنے چاہیے, کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرف والے بھی جو ہیں وہ یعنی کہ نواز شریف صاحب وہ بھی وقت گزار رہے ہیں, اور انہوں نے ہو سکتا ہے کہ یہ آمادگی ظاہر کی ہو سکتا ہے کہ کھل کے نہ کی ہو, جیسچر دیا ہو کچھ اس طرح کا, لیکن جو ان کا اصولی موقف ہے وہ تو بڑا کلیئر کٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ آپ نے کیا وہ اس کو واپس لیں, جو ہمارے ساتھ کیا اس کا ازالہ کریں. اور یہ کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا ایک اصولی بات ہے کہ لوگوں کے ووٹ کو عزت اسی صورت میں ملے گی جب ان کو یہ باور کروایا جائے گا کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اصل فیصلہ تو آپ کا ہے, یا یہ سسٹم کو باور کروایا جائے گا کہ آپ ہمیں گھر بھیجتے ہیں اور لوگوں کا فیصلہ نہیں مانتے, اور لوگ ہمیں دوبارہ وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کرتے ہیں یا اس کے لیے ووٹ کرتے ہیں, یا ان کی خواہش ہی ہوتی ہے. تو یہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں طے نہیں ہوتی. سیاست میں آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ رسیدیں نہیں ہوتی کہ ہاں جی معاہدہ طے پا گیا ہے رسید. سیاست میں سیاست کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں حالات. ابھی تو اس طرف کی مرضی ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر لوگوں کو اعتبار نہیں ہے, وہ آئیں گے پھر وہیں پر بات شروع ہوگی, سول ملٹری ریلیشن جو ہے وہ پھر کھٹ پٹ کا شکار ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ نے سسٹم کو چلانا ہے, اس طرف والوں نے سسٹم کو چلانا ہے, اور پھر سسٹم کو یوں چلانا ہے کہ معاملات کے اوپر گرفت بھی رہے, ڈسپلن بھی رہے, ہر چیز چلتی رہے اور ٹھیک چلے. تو لہٰذا کہ جی کہ واقعی بات میں تو دم ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ کیا جائے کہ کہا جائے کہ سر ہم ٹھیک ہیں, آپ جو کہیں گے وہ ہوگا, لیکن سر سسٹم کو آگے چلائیں. مطلب کہ لوگ اگر آپ کے اوپر ان کو شک ہوتا ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ کا تو ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں ہے, تو جو آپ کہیں گے وہی ہوگا, آپ ذرا بس جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. انہوں نے بھی کہا ہو کہ یار کہ اب یہ وقت نہیں ہے لڑنے کا, ابھی دیکھیں نا کہ کتنے کام ہونے والے ہیں, ابھی سزائیں باقاعدہ معطل ہونے والی ہیں, اپیلیں منظور ہونے والی ہیں, نااہلیت کا معاملہ ابھی تک قائم ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جب تک نہیں ہوتی تو تب تک تو آپ کو پھر ثاقب نثار صاحب سے بھی اعتراض برتنا پڑے گا, آپ کو مطلب جنرل باجوہ صاحب کا بھی ذکر چھوڑنا پڑے گا, آپ کو جنرل فیض کی ظلم زیادتیاں اور اس کے علاوہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کہتے, وہ ساری کچھ بھولنی پڑیں گی. تو وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے, میں نے پہلے کہا کہ سیاست میں وقت ڈکٹیٹ کرتا ہے, تو وقت کا تقاضا ہے کہ نیمی پا کے ٹائم کھڈو. تو ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب نے یہی سوچا ہو کہ یار ٹھیک ہے جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی اہلیت کے اوپر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے معاملہ. تو اب اگر نواز شریف صاحب کو اب یہ بھی بڑا امتحان ہے کہ اگر ان کی نااہلی ختم نہیں ہوتی اور لوگوں کو یہ باور ہو جاتا ہے کہ نہیں میاں صاحب تو آ ہی نہیں رہے, میاں صاحب کے خلاف تو سسٹم ہے, میاں صاحب کو تو راستہ نہیں مل رہا ابھی تک, تو شاید لوگ جو ہیں وہ بد دل ہو جائیں. شاید جو ایک تو پہلے خدشہ ہے کچھ لوگوں کا کہ جی کہ خان صاحب کے اندر ہونے کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کے اندر بد دلی ہوگی, اگر دوسرا لیڈر بھی بد دل کا والا حال ہو جائے تو پھر سسٹم الیکشن کیا مطلب وہ معنی رکھتا ہوگا. تو جو کہتے ہیں نا کہ وہ تعلقات کا بھرم رکھنے کے لیے یا معاملات کا بھرم رکھنے کے لیے آپ کو بعض اوقات جو ہے وہ ناگوار چیزیں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں. تو یہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ زرداری صاحب کو آخری وقت تک کوئی صدر مملکت کی صورت میں قبول کرنے کو تیار نہیں تھا, لیکن زرداری صاحب نے عین موقع کے اوپر سجی دکھا کے کھبی مار دیتی, اور کیانی صاحب جو تھے وہ ہڑبڑ تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ کی ہو گیا. تو نواز شریف صاحب جو ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ
آخری مکہ سیاستدان کا ہوتا ہے، آخری چال سیاستدان نے چلنی ہوتی ہے. یہ اس کو ایج ہے، کیونکہ اس کو سیاست آتی ہے، وہ اس کی کریز ہے، وہ اس کی گراؤنڈ ہے، وہ اس کی وکٹ ہے، اس کو وہاں پہ کھیلنا آتا ہے. تو جو مجھ سے منسوب کر کے چلا رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا، میں نے آپ کو سچویشن کلیئر کر دی ہے. فیصلہ ہے سچ کوئی نہیں ہے، فیصلے ہوں گے، دلوں میں ہوں گے، زبانوں میں ہوں گے، بات چیت میں ہوں گے، لیکن فیصلے تو وقت کے اوپر ہوں گے. تو زور کس کا چلے گا؟ میں نے آپ کو ارادے بتا دیے، مقاصد بتا دیے. زور کس کا چلے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گیو اپ کرتے ہیں یا آخری وقت کے اوپر کریز سے نکل کر گوڈا نیما کر کے وہ لیگ کے اوپر چھکا لگاتے ہیں اور باؤنڈری سے باہر گیند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. تو باقی رہ گی بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ وہ اپیل فائل ہو رہی ہے. مجھے یہ جو حالات و واقعات بتا رہے تھے کہ فوجی عدالتوں کے متعلق جو وہ آرمی ایکٹ کی جو 21D کلاس کو کل عدم قرار دیا گیا ہے، وہ ہضم نہیں ہو سکتی، نہ وہ ہضم ہونی چاہیے. میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ یہ فیصلہ بڑا زبردست لگ رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ کسی کی محبت میں ہوا ہے. آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ فیصلہ نہیں آیا. ایک بات ہاں، آپ کو ریزننگ نظر آئے گی جسٹس یا افریدی کے فیصلے میں، ان کے نوٹ میں. وہ جو میں نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا وہ خدشہ جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اب کی اطلاع یہ ہے کہ یا افریدی صاحب ہیں وہ اختلافی نوٹ دیں گے، کیونکہ انہوں نے ان درخواستوں کو اگر قبول کیا ہے تو وہ کن گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے. ان کی گراؤنڈز جو ہیں وہ خالصتاً قانونی اور آئینی ہوں گی، اور باقی کے 4 جج جو ہیں ان کی ساری جو ریزننگ ہے، وجوہات ہیں، وہ محبتی ہوں گی، وہ علامتی ہوں گی، اور وہ محبت اور وہ عاشق اور معشوق والا چکر ہوگا. عمران خان صاحب کی محبت میں انہوں نے یہ والا سارے کام کیے ہیں. تو ایک رپورٹ آئی ہے کہ جی کہ وہ KPK میں کوئی، یہ رپورٹ پہلے بھی تھی کہ جی کہ وہ کچھ بندے پکڑے گئے ہیں، وہ کچھ اعداد و شمار آئے ہیں کہ کوئی 25 سے 40 ہزار روپے سے تنخواہ دی جاتی تھی، کچھ لوگوں کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں رکھا گیا، اس کے پیسے ادھر ٹرانسفر کیے گئے. اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے تھے، اور سرکاری وسائل سے ان کو پیسے دیے جاتے تھے، یعنی کہ آپ کے اور میرے ٹیکس سے. سر یہ بڑی تھوڑی تعداد ہے. یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ PWD، مطلب پاکستان کا عمران خان صاحب کے دور میں پولیو ٹیموں سے لے کے یہ جو کیا ٹیمیں ہوتی ہیں یہ ڈینگی والی، وہاں سے لے کے جتنی بھی بھرتیاں ہوئیں سرکاری 2 3 درجے کی، اور پھر اس سے پہلے جو بھی بھرتیاں ہوئی تھیں نیب شیب میں، یہ سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف کا میڈیا سیل ہے، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، اور یہ سارے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ حل کس طرح ہوگا؟ اس طرح نہیں ہوگا کہ جی کہ یہ دیکھیں یہ خان صاحب کیا کر رہے تھے. سر وہ جو کر رہے ہیں اس کا کاؤنٹر کس طرح کریں گے، یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے جنہوں نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا کے اوپر جو نیریٹو اور جو وہ سائنس ہے، وہ پوری سائنس ہے. یہ سوشل میڈیا کی یا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یار، سیدھی سی بات ہے. نیریٹو بلڈ کرنا ایک ٹیکنالوجی ہے، یہ سائنس ہے. اب اس سائنس کا آپ مقابلہ یہ نہیں کر سکتے ویکھو خان صاحب نے جناب اتنے بندے بھرتی کیے ہوئے تھے. یہ تو پہلے وہ نگران جو KPK کی حکومت تھی، اس کے وزیر اطلاعات و نشریات نے بھی یہ والی کچھ لوگوں کو بے نقاب کیا تھا. یہ بے حساب اور بے شمار لوگ ہونا تو یہ چاہیے اصولی طور کے اوپر کہ جتنے لوگ بھرتی کیے گئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں KPK میں، ان کو فائر کریں. لیکن کیا فائر کرنے سے وہ پروپیگنڈا رک جائے گا؟ وہ باز آ جائیں گے، وہ تو 2 آتشاہ ہو جائے گا، وہ تو زیادہ زہریلے ہو جائیں گے، ان کو اپنی بے روزگاری کا بھی غصہ چڑھے گا. حل یہ ہے کہ آپ ان کا کاؤنٹر نیریٹو کس طرح کرنا ہے وہ سائنس سیکھیں. ظاہر ہے کہ جنہوں نے سیکھنی ہے انہوں نے سیکھنی ہے، ہم نے نہیں سیکھنی، اور پتہ نہیں وہ سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے، اللہ بہتر جانتا ہے. فی الوقت یہ خبریں تھیں، یہ معاملات تھے کہ جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے اور ریاست کے اندر جو کچھ چل رہا ہے ان کے اوپر آپ کے ساتھ 2 3 یہ انفارمیشن شیئر کرنی تھی، وہ میں نے کر دی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.